अस्सलाम वालेकुम। समा हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि माली साल की पहली छमाही में तिजारती खसारा गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 2 गुना हो गया। वफाकी इदारे शुमारियात ने तिजारती आदाद शुमार पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माली साल में जनवरी से दिसंबर तक तिजारती खसारा 25 अरब 47 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में 12 अरब 34 करोड़ डॉलर का तिजारती खसारा हुआ था। 6 माह के दौरान बरामदात में 24.71%, जबकि दरामदात में 66% इजाफा हुआ। इस अरसे में माहाना तिजारती खसारा 4 अरब 85 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर में बरामदात नवंबर के मुकाबले में 5.55% कम थी, मगर दिसंबर 2020 से 15.81% ज़्यादा रहीं। वजारत तिजारत और इदारे शुमारियात के आदादो शुमार में तजाद भी सामने आ गया है। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने 2 रोज़ पहले दिसंबर में दरामदात का हजम 6.9 अरब डॉलर होने का ट्वीट किया, मगर इदारे शुमारियात के मुताबिक दिसंबर में दरामदात 7 अरब 59 करोड़ डॉलर रहीं। ECC ने चाइना से 1.5 लाख टन खाद दरामद करने की मंजूरी दे दी। 50,000 टन खाद का पहला जहाज 10 फरवरी को पहुंचेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट कहा, जनवरी से 6 लाख टन मकामी खाद भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ कहा गया कि आलमी मंडी में ज्यादा कीमत के बावजूद किसान को खाद की कमी का सामना नहीं होगा। ECC ने चाइना से 1.5 लाख टन खाद दरामद करने की मंजूरी दे दी है। 50,000 टन खाद का पहला जहाज 10 फरवरी को पहुंचेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इस हवाले से ट्वीट कर दिया है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, पाक फौज को भी महंगाई का एहसास है। पाक फौज ने महदूद वसाइल में रहते हुए दिफाई सलाहियत में इजाफा किया। फौज भी अवाम से ही है और पाक फौज का एक सिपाही, एक अफसर भी उसी दुकान से जाके चीज़ खरीदता है जहाँ से बाकी अवाम खरीदती है। तो बिल्कुल एहसास है इस चीज़ का। जिस तरह की असिस्टेंस फौज की तरफ से दी जा सकती है वो ऑफ़र की जाती है और उसके अंदर जो इनपुट दे सकते हैं वो भी देते हैं। इकॉनमी ड्राइव्स एवरीथिंग। हर चीज़ के अंदर एक मुआशियात का अमल दखल है एंड सिमिलरली डिफेंस भी उसी के जरिए सपोर्ट होता है। ये हमारे मुआशी चैलेंजेस नए नहीं हैं। वी आर within these limited resources that we have, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी दिफाई सलाहियत को बरकरार भी रखा है, उसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट भी की है, उसको बेहतर भी बनाया है और हर तरह के ख़तरात से बैरूनी या अंदरूनी उनसे निपटने के लिए तैयार है। और अभी खबर यह है कि वज़ीर आज़म ने नून लीग दौर से कम कीमत पर हाईवेज तामीर करके अवाम का पैसा बचाने पर वजारत मवासलात और NHA को मुबारकबाद दी है। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा, वजारत मवासलात और NHA ने 4 रोया हाईवेज गुज़िश्ता दौर से 138% कम कीमत पर बनाई। वजारत के महसूलात 125% इजाफे के बाद 5 अरब 18 करोड़ हो गए हैं। वजारत ने कब्जा माफिया से सरकारी ज़मीन वागुज़ार करा ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर महंगाई की लहर के बावजूद वजारत ने अहदाफ हासिल किए और शफाफियत लाकर आवाम के पैसे बचाने पर वज़ीर मवासलात मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म से झूठी तकरीरों और ट्वीट्स के बजाय इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में वज़ीर आज़म के ट्वीट पर तबसरा करते हुए लिखा कि अवाम को वज़ीर आज़म के भाषण या झूठ का नहीं, इस्तीफे का इंतज़ार है। इमरान खान साहब को सड़कों के बजाय अपनी जमात की गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग का जवाब देना चाहिए था, इसलिए अब सिर्फ इस्तीफ़ा देने का ही ट्वीट करें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि झूठी ट्वीट से सड़कें बनती हैं, ना ही फॉरेन फंडिंग का डाका छुपाया जा सकता है। जो सड़कें और मोटरवेज नवाज शरीफ बना गए हैं वो मुल्क की तारीख में किसी और वज़ीर आज़म ने नहीं बनाई। इमरान खान ने सड़कें बनाई ही हैं, कौन सी हैं जिनका सस्ता होने का झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, करप्शन की वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आवाम को नहीं दे पा रहे। करप्शन मुल्क में गवर्नेंस को मुतासर कर रही है। करप्शन सेमिनार से वज़ीर आज़म और हुकूमत के एंटी करप्शन एजेंडे को फ़रोग़ हासिल होगा। ख़ारजा ने OIC के जो IPHRC का जो फोरम है उसके साथ मिलकर एक करप्शन पर एक सेमिनार मुनक़्क़द करने का फ़ैसला किया और उजागर लिए कि किस तरह करप्शन हमारे जो
उम्मा को और डेवलपिंग कंट्रीज़ को खोखला कर रही है। किस तरह करप्शन की वजह से हम अपनी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैं अपनी आवाम को वो नहीं दे पा रहे। किस तरह करप्शन जो है वो हमें मकरूज़ करती जा रही है और किस तरह करप्शन जो है वो मुल्क में जो हमारी अक़वाम हैं उनकी गवर्नेंस को भी इफ़ेक्ट कर रही है। आज मुझे खुशी है कि एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स इस पर गुफ्तगू करेगा और इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का जो एंटी करप्शन एजेंडा है और जो कॉम्बैट करप्शन करने की जो हमारी ख्वाहिश है उसको फ़रोग़ हासिल होगा। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान सूबाई असम्बली के इनकम टैक्स तफसीलात FBR ने जारी कर दी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, क्या है ये तफसीलात? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 45 अरकान में 54 ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा ही नहीं कराए, जबकि 91 MPs की जो तफसील दी गई है उसमें 4 MPs ने कोई इनकम टैक्स नहीं दिया, जबकि इसी तरह जो 59 अफराद हैं उन्होंने चंद हज़ार टैक्स दिया, जबकि सबसे गरीब तरीन जो अरकान इसमें से निकले हैं जिसमें रवि कुमार है, उन्होंने 1000 रुपए इनकम टैक्स दिया है। ANP के वकार अहमद खान ने 2000, समर बिलोर ने 2926, जबकि अब्दुलसलाम आफरीदी ने 3338 रुपए दिए हैं। सबसे ज्यादा जो इनकम टैक्स दिया है वो पीपल्स पार्टी के अमजद आफरीदी हैं जिन्होंने 1,21,14,000 रुपए के टैक्स दिए हैं। इसी तरह वज़ीर आला महमूद खान ने 66,142 रुपए। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, अपडेट कर रहे थे आप। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खड़ा होके हर पाकिस्तानी को अपील करना चाहता हूं कि ये वक्त है कि हर पाकिस्तानी पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करे। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हमारी आने वाली नस्लों को उनकी खुद मुख्तारी को बचाने के लिए आज अपना किरदार अदा करे और इमरान नियाज़ी का हाथ पकड़े कि ये पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी का सौदा अपनी नालायकी पर पर्दा डालने के एवज़ न कर जाए। आज IMF के सामने इमरान नियाज़ी इसलिए सरेंडर कर रहा है कि ये मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा चुका है। 3.25 सालों में पाकिस्तान के तमाम मुआशी जो इंडिकेटर्स हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। मुल्क को तकरीबन दिवालिया कर दिया है और अब सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए और कुछ महीनों का सहारा लेने के लिए ये स्टेट बैंक को IMF के गिरवी रख रहा है। आज अगर ये कानून ना रोका गया तो इसके नतीजे में पाकिस्तान में 2 इक़्तिदार हो जाएंगे, एक मुंतखब सियासी वज़ीर आज़म और एक गैर मुंतखब मालियाती वज़ीर आज़म। जो सियासी वज़ीर आज़म होगा वो पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा, वो 22 करोड़ अवाम को जवाबदेह होगा, लेकिन जो गैर मुंतखब मालियाती वज़ीर आज़म गवर्नर स्टेट बैंक की सूरत में मुसल्लत होगा वो पाकिस्तान में किसी को जवाबदेह नहीं होगा, वो सिर्फ IMF को जवाबदेह होगा। तो मेरे पाकिस्तान के भाइयों और बहनों, आज वक्त है कि हम सब अपना किरदार अदा करें और इस इदारे की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी को बैरूनी इदारों के यरगमाल बनने से रोकें। ये एजेंडा उन लोगों का है जिन्होंने फॉरेन फंडिंग के ज़रिए इमरान खान को इस मुल्क पे बरसरे इक़्तिदार ला के मुसल्लत किया है। आज ये बात साबित हो गई है कि इमरान नियाज़ी जिसने ईमानदारी का मेकअप किया हुआ था
قوم کو ہر وقت شفافیت کا درس دیتا تھا. جب فارن فنڈنگ کیس کی رپورٹ آئی, اس کا میک اپ اترا تو اندر سے ایک نہایت بھیانک کرپشن کا, منی لانڈرنگ کا اور پاکستان دشمن لابیز سے بیرونی فنڈنگ حاصل کرنے کا چہرہ سامنے آیا ہے. اور وہ شخص جو افغانستان میں امریکہ کی مداخلت کی خلاف ورزی یا مخالفت میں بیانات دیا کرتا تھا, پتہ چلا کہ وہ نیٹو کے کانٹریکٹر سے بھی چندے لیا کرتا تھا, اور ان نیٹو کے کانٹریکٹرز کو انعام کے طور پہ بڑے بڑے ہوٹل بنانے کے منصوبے بھی عمران نیازی نے دیے ہیں. تو آج پاکستانی قوم سوال کرنا چاہتی ہے, ہمارے انصاف کے اداروں سے پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر 22 کروڑ عوام کے ایک منتخب وزیر اعظم کو اس بنا پہ نااہل کر دیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے 10,000 درہم کی تنخواہ وصول نہیں کی اور اسے اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا, تو وہ وزیر اعظم جس نے کروڑوں اربوں روپے کی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے چندوں میں بددیانتی کی, غبن کیا, فراڈ کیا, الیکشن کمیشن کو دھوکہ دیا, قوم کو دھوکہ دیا, غلط سٹیٹمنٹس کو سائن کر کے دیا, آج قوم ثاقب نثار صاحب سے بھی پوچھنا چاہتی ہے, کیا صادق اور امین اسے کہا جاتا ہے کہ جو جھوٹے بیانات الیکشن کمیشن کو دیتا ہے, جو جھوٹی دستاویزات پہ دستخط کرتا ہے؟ کیا صادق اور امین اسے کہا جاتا ہے جو سادہ لو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے چندے بٹورتا ہے اور انہیں خفیہ بینک کے کھاتوں میں چھپا کر ان سے اللہ تللے کرتا ہے, ان سے ذاتی مقاصد کے لیے ان فنڈز کو استعمال کرتا ہے؟ کیا صادق اور امین کی تعریف پہ وہ شخص بھی آتا ہے کہ جو جھوٹی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے سٹیٹمنٹس جاری کرواتا ہے, جو کروڑوں روپے کی مس ڈیکلیریشن کرتا ہے؟ یہ سوال ہے جو پاکستان کے عوام احسن اقبال میڈیا ٹاک کر رہے ہیں, اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں مصطفیٰ کمال بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو حکومت ہے وہ حکومت نہیں چلا رہی, وہ سندھ کو اپنی ریاست بنا رہی ہے, اپنی ریاست, اپنی پرسنل جاگیر بنا رہی ہے, اپنی پرسنل ریاست بنا رہی ہے, اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. زرداری صاحب کو سندھ اور خاص طور پر شہری علاقے گروی رکھ دیے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وفاق میں عمران خان صاحب کی حکومت چلانی ہے. زرداری صاحب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سندھ میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آئین سے ماروا سارے اقدامات کر رہے ہیں, لیکن کوئی ان کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں, کیونکہ اگر ان کو روکا اور ان کو ٹوکا تو وہ کہیں جا کر جو ہے وہ پی ایم ایل این سے ہاتھ ملا کر پی ٹی آئی کی حکومت ختم نہ کر دیں. سب کو پتا ہے کہ آج پی ٹی آئی کی حکومت زرداری صاحب کی مرہون منت ہے, آج وہ چاہیں تو 1 گھنٹے میں حکومت ختم کر سکتے ہیں. تو یہ بات زرداری صاحب کو بھی پتا ہے, پیپلز پارٹی کو پتا ہے, وہ اس کا پورا تاوان وصول کر رہے ہیں. لیکن میں ارباب اختیار کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کے ریاست اور اس کے اداروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ریاستی ادارے, میڈیا, جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ, پارلیمنٹ, میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس بات پہ توجہ نہیں دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بہت دیر ہو جائے. جب آپ اس وفاقی حکومت کے رومانس سے باہر آئیں گے اور آپ کو ملک ٹھیک کرنے کا خیال آئے گا
تو ایسا نہ ہو کہ سندھ میں بہت دیر ہو چکی ہو. اس کی ایک جھلک میں آپ کو، یہ آپ کو ڈاکومنٹس مل جائیں گے سارے، اور میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، میں آپ کو فیکٹس بیان کر رہا ہوں. اور یہ ڈاکومنٹس میری بات کے بعد ہم نے سیٹس کرا، آپ کو دے کر جاؤں گا میں یہ، اور آپ مجھ سے اس کے اوپر جب چاہیں، جس طرح چاہیں، جب چاہیں جس طرح چاہیں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے، نمبر 1، پیپلز پارٹی نے ابھی نئے 2000 لوکل گورنمنٹ کا آرٹیکل ہے اس کتاب میں، جو کہ آئین کی کتاب ہے. اس میں آرٹیکل 140A اور B، یہ ہے آئین، پاکستان کی آئین کی کتاب. اس میں آرٹیکل 140A اور 140B، جو کہ اسی پیپلز پارٹی کے بزرگوں نے اس کتاب کو، اس آئین کو بنایا، اور ان کی اس نسل نے 18ویں ترمیم میں اس میں ترمیم کرنے کے باوجود آرٹیکل 140A اور B کو ٹچ نہیں کیا. اور اس کا سب سیکشن 2، یہ سب اس میں موجود ہے، جو کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کتاب یہ کہہ رہی آئین کی کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ. اور اس کا B یہ ہے کہ الیکشن فار لوکل گورنمنٹ ول بی آرگنائز اینڈ ول بی مینج بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس پیپلز پارٹی کی 2008 سے جو حکومت چل رہی ہے آج تک، اس نے کیا کیا، 2013 میں وہ ایک نیا لوکل گورنمنٹ کا مصطفیٰ کمال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی سندھ کو اپنی جاگیر بنا رہی ہے، شہری علاقے گروی رکھ دیے گئے ہیں. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے رویے سے ناراض ہو گئی، تحریک عدم اعتماد لانے کا عندیہ دے دیا. لاہور میں ہونے والے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ارکان نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کیا. ارکان کا کہنا تھا کہ اگر موجودہ اسپیکر برقرار رہے تو قانون سازی متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے انہیں عہدے سے ہٹایا جانا چاہیے. اگر اس معاملے پر ساتھ دے تب ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے. اجلاس میں PDM سے پہلے حکومت مخالف تحریک شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا اور اس پر فیصلے کا اختیار کور کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا. کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اسپیکر عدم اعتماد اور تحریک کے معاملے پر ہم خیال جماعتوں سے رابطے کیے جائیں گے. آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پیپلز پارٹی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے رویے سے ناراض ہو گئی ہے اور ایسے میں تحریک عدم اعتماد لانے کا عندیہ دے دیا ہے. لاہور میں ہونے والے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ارکان نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں. کہتے ہیں کہ پنجاب سے PTI کے 23 لوگ رابطے میں ہیں. اگر نواز شریف نہ آئے تو مریم نواز وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کو خود نامزد کریں گی. خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب نے اپنا ووٹ بینک واپس لے. نواز شریف کا فروری تک واپسی کا کوئی امکان نہیں. سما سے خصوصی گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھ لیتے ہیں. پنجاب سے 23 لوگ ہیں جن کے نام میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، جو تیار تھے مختلف مرحلوں کے اوپر کہ جی ہمیں ٹکٹ کی آپ ذمہ داری دیں تو ہم جو ہے وہ یہ تیار ہیں. لیکن ساتھ ان کی ایک شرط ہوتی کہ جی ادھر سے فون نہ آئے. یہ کہنا کہ ہم عدم اعتماد لانا نہیں چاہتے، ہم اس کی حکومت گرانا نہیں چاہتے، یہ بالکل غلط ہے. بالکل ہم گرائیں گے اور لائیں گے، لیکن جو ہے جو مطلوبہ ووٹ ہیں وہ اگر نمبر حاصل ہو جاتا ہے تو ضرور لائیں گے. مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نواز شریف ہی ہے. اگر کوئی ایسی وجہ بنتی ہے کہ اویلیبل نہیں ہوتے تو پھر نیکسٹ ٹو میاں نواز شریف مسلم لیگ نون میں سینئر آدمی جو ہے وہ میاں شہباز شریف ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ میں کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے. جب وقت آئے گا تو محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کو پرپوز کریں گی. پیپلز پارٹی کو PMLN کے ساتھ انتخابی اتحاد ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میری اسیسمنٹ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کو واپس لے، اور میری خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے ہر حلقے سے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کھڑا کرے. ٹرائنگولر فائٹ میں مسلم لیگ نون جو ہے روک ہی کو نہیں سکتا. ویسے تو خیر 1 to 1 میں بھی ہم نہیں رکیں گے انشاءاللہ، لیکن ٹرائنگولر میں تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. مستقبل میں ترین گروپ اور کیو لیگ یہ PTI کے ساتھ تو نہیں جائیں گے. جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی سیٹس کی ڈیمانڈ ہی ہونی ہے نا،
تو وہ 100% تو پوری نہیں کی جا سکتی. یہ دسمبر اور فروری والی کوئی بات نہیں ہے. پارٹی نے میاں نواز شریف صاحب کو یہی مشورہ دیا ہے جب انہوں نے مانگا پارٹی سے کہ آپ ایک تو اپنا علاج مکمل کروا کے آئیں، اور دوسرا یہ کہ آپ اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہاں پہ آ کے آپ کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا. پی ایم ایل این نے اگر بات کی ہے تو اس نے چلو اس کے خلاف بات ہی کی ہے نا، اس کو جو ہے وہ آف ایئر تو نہیں کروایا، اس کو کوئی جو ہے وہ مروایا تو نہیں ہے، اس کو گولی تو نہیں اس کو اس کے اوپر چلوائی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس ٹیپ کو جو ہے وہ اس لیے سامنے لایا گیا تاکہ جو ہے وہ ایک ہائپ جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ پہ ہونی تھی تو اس کو جو ہے وہ تھوڑا سبسائڈ کرے. کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون نے وفاقی دارالحکومت لاہور اور کراچی میں پنجے گاڑ لیے. تینوں شہروں میں وائرس کے پھیلاؤ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. ملک بھر میں کورونا کے 1085 نئے کیسز سامنے آئے. مثبت کیسز کی شرح 2% سے بڑھ گئی ہے. 5 مریض انتقال کر چکے ہیں. سندھ میں کورونا وائرس کی 5ویں لہر زور پکڑنے لگی ہے. سندھ میں 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 556 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 9.23% ہو گئی ہے. 24 گھنٹے میں کورونا کے 430 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب میں آج اسکولز کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی. صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کے ٹویٹ کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے 24 اضلاع میں کل سے اسکولز کھلیں گے. طلبہ اور اساتذہ کورونا SOPs کے ساتھ اسکول آئے. پنجاب میں سردیوں کی چھٹیوں کا آغاز 23 دسمبر سے ہوا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد پنجاب میں سردی اور اسموگ کے باعث چھٹیوں کا اعلان کیا گیا تھا. اور اب آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا نے نوواک جوکووچ کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا. آسٹریلیا نے دنیا کے نمبر 1 ٹینس پلیئر نوواک جوکووچ کا ویزا منسوخ کر کے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے. حکام کے مطابق ٹینس اسٹار ملک میں داخلے کے لیے کووڈ ویکسین سے استثناء کے لیے ضروری ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے. جوکووچ گرینڈ سلام ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے آسٹریلیا پہنچے تھے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا کہ اصول ہوتے ہیں، کوئی بھی اس سے بالاتر نہیں ہوتا. بات کر لیتے ہیں کچھ موسم کی. کراچی میں آج شام یا رات سے شہر میں بادل برسیں گے. محکمہ موسمیات کے مطابق کل تک وقفے سے شہر میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. دوپہر کے اوقات میں بوندا باندی ہو سکتی ہے، جبکہ 9 جنوری سے شہر میں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا. اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. زمزم سعید ہمارے ساتھ موجود ہے. زمزم، انتہائی دلفریب موسم ہو رہا ہے کراچی کا، بادلوں کا ڈیرا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. جی بالکل معروف، آج کراچی کا موسم آپ کی اور ارم کی طرح جو ہے وہ بہت ہی زیادہ حسین ہو رہا ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور ہواؤں کی اگر میں بات کروں تو 18 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے. اور آپ اس وقت دیکھ رہی ہوں گی کہ چھاتا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے نہیں سنبھل رہا. مجھے تو ایسا ڈر لگ رہا ہے اوڑ نہ جائے اور ساتھ مجھے بھی نہ لے جائے. باقی رہی بات بارش کی، تو آج جو ہے تیز بارش کا امکان محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے. بارش کا یہ سلسلہ جو ہے کل تک وقفے سے اسی طرح سے جو ہے وہ جاری رہے گا. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ٹھنڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ جو امتحان ہوتا ہے اس موسم میں یہ بائک والوں کا ہوتا ہے، کیونکہ جب گھر سے نکلتے ہیں بائک سوار تو جو ہے ٹھنڈ بہت ہی زیادہ لگتی ہے. اس لیے یہ مشورہ دوں گی کہ جب گھروں سے نکلے تو خود کو صحیح سے ڈھانپ کے نکلے، کور کرے، تاکہ جو ہے وہ آپ کو نزلہ زکام یا کھانسی نہ ہو. کیونکہ میری تو طبیعت جو ہے اس وقت مجھے خود فلو ہو رہا ہے موسم کی وجہ سے. لیکن بہرحال جو کراچی کے شہری ہیں وہ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. بہت شکریہ زمزم سعید آپ کا. اور جیسے کہ ہم بات کر ہی رہے ہیں، کراچی والوں پھر تیاری کر لو، بادل آ گئے، چھا گئے. آج شام میں گرجیں گے بھی اور برسیں گے بھی. محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی ہے. آپ کو بتائیں کہ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے پروگرام نیا دن میں بتایا کہ شام میں شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ کل صبح تک جاری رہ سکتا ہے. بالکل امکان ہے جی. بادل تو اس وقت چھائے ہوئے ہیں، اور کہیں کہیں بہت ہی ہلکی سی کہیں بوندا باندی کی بھی اطلاعات ہے کسی جگہ سے. تو آفٹرنون میں یا زیادہ ایوننگ میں سے پھر ماڈریٹ ٹائپ بارش متوقع ہے، جو کہ کل صبح تک رہے گا یہ سلسلہ وقفے سے. یہ جب سپیل پورا یعنی یہ بارش دینے والی ہوائیں آگے نکل جائیں گی، پنجاب کی طرف شفٹ ہو جائیں گی
اس ایریا سے، سندھ اور بلوچستان کے ایریا سے، تو پھر کولڈ ایئر آئے گی، یعنی وہ 8 تاریخ سے متوقع ہے کہ سردی کی شدت بڑھ جائے گی. ابھی اس دوران میں تو اتنی سردی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے کلاؤڈی ویدر دن بھر رہنے کا امکان ہے آج، اور وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا بھی امکان ہے. تو دن کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے میکسیمم ٹیمپریچر وہ زیادہ اوپر نہیں جائے گا، یعنی کل 22.5 چلا گیا تھا، تو آج میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 20 یا 21 تک ہی جانا چاہیے. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گیس کے صارفین ہی گیس بحران میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں. شہری کمپریسر لگا لگا کر ہمسایوں کو گیس سے محروم کر رہے ہیں. ریحان احمد رپورٹ کریں گے. کبھی 2:30 بجے آ جاتی ہے، کبھی 4 بجے آ رہی ہوتی ہے، اور رات کو آتی کیا، رات کو آدھی رات کو پکائیں گے. گیس ذرا سا بھی نہیں آ رہا، 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے. سردیوں کے ساتھ ساتھ کراچی میں گیس کا بحران بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، مگر اس بحران کی شدت میں اضافے کا سبب گیس فراہم کرنے والی کمپنیوں کی بد انتظامی سے زیادہ شہریوں کا اپنا طرز عمل ہے، جو یہ کمپریسر لگا کر اپنے ہمسایوں کے حصے کی گیس بھی کھینچ لیتے ہیں. میرے فلور پہ 6 فلیٹ ہیں، ایک میرا ہے، 5 دوسرے ہیں. میں سب کی گیس کھینچ سکتا ہوں؟ گیس کھینچ کے آپ اپنے پاس لے لیں، اپنا کام کریں. ایک کمپریسر یہ کر سکتا ہے؟ ایک کمپریسر ہی کر سکتا ہے. غیر قانونی ہونے کے باوجود شہر کے ہارڈ ویئر اسٹورز ان کمپریسر سے بھرے پڑے ہیں. ان کمپریسرز کی فروخت اتنی تیز ہو چکی ہے کہ اب یہ دگنی قیمت پر بھی دستیاب نہیں ہے. یہ شروع ہوا تھا 900 روپے سے، اور اس وقت وہ 1800 روپے میں بھی آپ لینے جائیں گے نہیں ملتا. سوئی سدرن گیس کمپنی ان کمپریسرز کے استعمال کو غیر قانونی قرار دینے کے باوجود ان کے خلاف کارروائی سے گریزاں ہیں. کیونکہ یہ ہمارے سوئی سدرن گیس کمپنی کے ڈومین میں نہیں آتی. ہمارے پاس جو لائسنس ہے وہ گیس کو سیل کرنے کا ہے، اس کے متعلق اس سے اوپر جا کے کوئی اکوپمنٹ اگر سیل ہو رہا ہے مارکیٹ میں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، یہ ان کے دائرے اختیار میں آتا ہے. ممتاز عالم دین مولانا کوکب نورانی نے کہا کہ اپنا چولہا جلانے کے لیے پڑوسیوں کے چولہے ٹھنڈے کرنے کی شرعی طور پر ممانعت ہے کہ وہ کمپریسر خریدتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، لیکن میں کسی اور کا حق ماروں اس کی مجھے اجازت نہیں ہے. سب کا حقوق برابر، جیسے سڑک ہے سب کے لیے ہے. اگر کسی ہمسائے کو ہم سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم اس کے جواب دہ ہیں. ان کمپریسرز کا استعمال پڑوسیوں کی حق تلفی بھی ہے، غیر شرعی بھی ہے اور خطرناک بھی ہے. کیمرامین محمد کامران، راشد عشرت اور ثناء اللہ کے ساتھ ریحان احمد، سما، کراچی. محکمہ صحت پنجاب نے ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضر رہنے والے 164 ڈاکٹرز کو نوکری سے برخاست کر دیا. اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں دانیال عمر سے. دانیال آگاہ کیجیے. محکمہ صحت پنجاب نے ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضر رہنے والے 164 ڈاکٹرز کو نوکری سے برخاست کر دیا ہے. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے اس حوالے سے لسٹ جاری کر دی ہے. بات کر لیتے ہیں دانیال عمر سے. دانیال آگاہ کیجیے. جواب طلبی کے لیے اخبارات میں باقاعدہ اشتہار بھی دیا گیا ہے. محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مسلسل غیر حاضری کو برداشت نہیں کیا جائے گا. محکمہ صحت پنجاب نے ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضر رہنے والے 164 ڈاکٹرز کو نوکری سے برخاست کر دیا ہے. اور ابھی خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار نے جونیئر ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی چیلنج کر دی ہے. بات کر لیتے ہیں ذوالقرنین اقبال سے. جی ذوالقرنین. لاہور ہائی کورٹ بار نے جونیئر ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی چیلنج کر دی ہے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جوڈیشل کمیشن رولز بننے تک سینیورٹی اصول پر عمل کیا جائے گا. یہ استدعا کی گئی ہے جوڈیشل کمیشن کو جلد رولز بنانے کی ہدایت دی جائے. ثاقب نثار کے دور میں جسٹس منیر کو خلاف ضابطہ سپریم کورٹ لایا گیا. آصف کھوسا نے ریٹائرڈ جج جسٹس قاضی امین کو تعینات کیا. درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسٹس امین اور جسٹس مظاہر کی بھی تعیناتی سینیورٹی کے مطابق نہیں تھی. تو جونیئر ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کو چیلنج کیا گیا ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے ثقافتی رنگ دبئی میں بکھرے تو غیر ملکی سرمایہ کار اور سیاح ان رنگوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. عرفان موسیٰ کی رپورٹ. کہیں دستکاری کے نمونے تو کہیں پشاوری چپل اور ٹرک آرٹ کے جلوے.
دبئی میں سجا خیبر پختونخوا کی ثقافت کا میلہ تو غیر ملکی بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ میلے میں کیلاش کے روایتی رقص نے کیا ہر ایک کو جھومنے پر مجبور۔ ایکسپو میں ورچوئل ٹور کے ذریعے سیاحوں کو قندھارا تہذیب، آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات کی سیر بھی کرائی گئی۔ عرفان موسیٰ، سما، پشاور۔